बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक बार फिर से आपको खुश आमदीद कहेंगे रमज़ान एहसास के साथ। मैं हूँ आलिया कैसर और मेरे साथी मेज़बान नवीद सती। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जैसा कि हम सब जानते हैं कि आज रमज़ानुल मुबारक का 11वां दिन यानी 11वां रोज़ा है। अल्लाह ताला ने हमें ये सादत नसीब फरमाई है कि हम इस रमज़ानुल मुबारक की रहमतों से, इसकी बरकतों से फ़ायदा उठा सकते हैं, मुस्तफ़ीद हो सकते हैं। और दुआ है कि जहाँ जहाँ भी दुनिया में इस वक्त आप हमें देख रहे हैं, पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान के बाहर, अल्लाह ताला आपकी इबादत को कबूल फरमाए और इस रमज़ान की तमाम तर रहमतें आपके घरों पर अपनी मुकम्मल खूबसूरती के साथ और रहमतों के साथ उनका नुज़ूल हो। यकीनन हम दूसरे अशरे में रमज़ान के दाखिल हो चुके हैं और जब हम दूसरे अशरे की बात करते हैं तो मग़फ़िरत पहला लफ्ज़ है जो हमारे जहन में आता है। रहमत तो यकीनन अल्लाह ताला की हमेशा ही इंसानों पर और दुनिया पर बरसती है, लेकिन रमज़ान वो वाहिद महीना है कि जिसमें हर अच्छी सोच का अजर भी आपको कई गुना बढ़कर मिलता है। तो फिर मग़फ़िरत तलब करने वालों के लिए कैसे मुमकिन है कि अल्लाह ताला उनकी बख्शिश ना फरमाए, उन्हें माफ़ ना करे। अगर हम वाकई हकीकी मायनों में माफ़ी के तलबगार हैं तो ये वो अशरा है कि जिसमें हम अपने गुनाहों की ना सिर्फ मग़फ़िरत करवा सकते हैं, बख्शिश करवा सकते हैं, बल्कि आने वाले वक्त के लिए ख़ुद को भी और इस दुनिया को भी बेहतरीन तरीके से तैयार कर सकते हैं। तो दुआ है कि इस अशरे की तमाम तर जो असास है, जो रूह है और जो मकसद है वो हम हासिल कर पाएँ, क्योंकि अल्लाह ताला तो यकीनन हर चीज़ पर कादिर है और उसके कुन पर हर चीज़ कायम है। लेकिन उस कुन के लिए हमें मांगना पड़ेगा, तालिब होना पड़ेगा, और तालिब होने के लिए बहुत ज़रूरी है कि आपके दिल से पुख्ता ईमान के साथ दुआ निकले। तो अपने लिए भी दुआ कीजिए और हमारे लिए भी कि अल्लाह ताला इस रमज़ानुल मुबारक की बरकतों के साथ हमारी मग़फ़िरत भी फरमाए और इसके साथ साथ इस दुनिया से जितने लोग जा चुके हैं, इस दुनिया में जो लोग मौजूद हैं, वो अपने गुनाहों से तौबा करके अल्लाह की बताए हुए सही रास्ते पर चल सकें। सो आज के प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। हमारी कोशिश यही रहती है कि जहाँ हम आपसे बात करें वहीं हमारी मेहमान शख्सियात भी आपसे बात कर सकें। मुख्तलिफ शोबा ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हमें ज्वाइन करते हैं रोज़ हमारी ट्रांसमिशन में और उनसे बातचीत करके सिर्फ एक मकसद है हमारा, एहसास, यानी वो एहसास जो कम्युनिटी में होना चाहिए अपने लोगों के लिए, और वो एहसास जो हमारे दिलों में तो मौजूद है लेकिन बाज़ औक़ात हमें उसका खुद एहसास नहीं होता। तो आज भी हमारी डिस्कशन का हिस्सा मुख्तलिफ वॉक ऑफ लाइफ से ताल्लुक़ रखने वाले लोग रहेंगे। इंट्रोडक्शन उनका करवाती चलूँ। हमारे साथ मौजूद हैं अफशान तहसीन बाजवा साहिबा, जो कि एक्स चेयरपर्सन हैं नेशनल कमीशन ऑन द राइट्स ऑफ द चाइल्ड। अस्सलाम वालेकुम जी, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। यकीनन बहुत अहम आपका शोबा, इस पर हम आपके साथ बात करेंगे। उनके साथ तशरीफ़ फरमा है सोबिया अदनान साहिबा। अगेन ये सोशल वर्कर भी हैं, लेकिन उसके साथ साथ ये मल्टीपल डिसेबिलिटीज़ के साथ जो सफ़र कर रहे बच्चे होते हैं, और ख़ास तौर पर वो बच्चे जो बेड रिडन हो जाते हैं, जिन्हें सोसाइटी उनकी मुकम्मल सलाहियतों के साथ पहचान नहीं पाती है, ये उनके लिए काम कर रही हैं। क्या इनका काम है, क्या मुश्किलात हैं, क्या चैलेंजेस हैं, और ये क्या समझती हैं कि सोसाइटी को उन बच्चों के लिए क्या करना चाहिए, इस पर हम इनके साथ बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। उनके साथ तशरीफ़ फरमा है कारी मतियुर रहमान फारूकी साहब। अस्सलाम वालेकुम जी, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। कुछ देर में मैं आपकी तरफ वापस आऊँगी। इस तरफ अगर हम बढ़ते चलें तो आफ्ताब आलम साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, बहुत शुक्रिया। सोशल वर्कर हैं, सोशल सेक्टर से इनका ताल्लुक़ है और ख़ास तौर पर दुखी इंसानियत की खिदमत के लिए बहुत काम कर रहे हैं, जो कि प्रोग्राम में आगे इस पर हम बात करेंगे। और उनके साथ तशरीफ़ फरमा है डॉक्टर इरफान अली साहब, जो कि अगेन गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट भी हैं और जिगर या मैदे के अमराज आसान अल्फाज में कह दें उनको इस वक्त डील करें। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। और उनके साथ ही तशरीफ़ फरमा है अलहाज लियाकत हुसैन फारूकी साहब, जो कि नात ख़्वाह हैं और आज इस महफिल में जहाँ हम यकीनन अल्लाह ताला का जिक्र करते हैं, हमदो सना होती है, वहीं पर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या नात रसूल मकबूल सुनने की सादत भी हम हासिल करते हैं। लेकिन यकीनन नवीद, बाकायदा प्रोग्राम का आगाज़ हम तलावत कुरान पाक से करेंगे और उसके लिए मैं रिक्वेस्ट करूँगी कारी मतियुर रहमान फारूकी साहब को कि वो हमें तलावत कुरान पाक की जो सादत है वो नसीब फरमाएं। تبارك الذي جعل في
السماء بروجا وجعل فيها سراجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا سراجا وقمرا منيرا وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما صدق الله العظيم. ماشاءاللہ جزاک اللہ. ہمارے ساتھ موجود تھے قاری متی الرحمان فاروقی صاحب. اچھا فاروقی صاحب بتائیے کیسا جا رہا ہے رمضان؟ اور رمضان میں پہلا روزہ کوئی سرپرائز تھا ویسے جب رات کو 10:30 بجے اعلان ہوا؟ جی بہت عجیب لگا اور اس دن تو ہم سونے کی تیاری میں مصروف تھے تو اچانک اعلان ہو گیا. پھر دوبارہ نئے سرے سے ہم آئے مسجد میں اور تراویح پڑھی الحمدللہ بہت بارہ سنا. اچھا بہت سے لوگ ہم نے دیکھا کہ وہ ایون جو ہی اعلان ہوا تو اس کے بعد وہ مسجد میں گئے جی اور اس کے بعد لیٹ تک وہ مسجد میں رہے. اسی طرح ہم خود رات کو 12 ساڑھے 12 ہوتے ہیں. کیسے جا رہے روزے کیسے جا رہے ہیں؟ الحمدللہ بہت اچھی. ابھی تک تو روزے ہمارے لیے موسم کی وجہ سے ذرا بہت اچھے
یہ تو اچھا رمضان جا رہا والے ہے. روزے ہیں. بالکل. میں اس کے بعد جاؤں گا ہمارے ساتھ الحاج لیاقت حسین فاروقی صاحب ہیں اور ریلیجیس منسٹری سے یہ ریٹائرمنٹ انہوں نے لی. ان سے ہم نعت کی سعادت حاصل کریں گے. پہلے میڈم آپ کی طرف آؤں گا کہ کیسے جا رہے ہیں ویسے خواتین کی روٹین کیا ہوتی ہے؟ ظاہر ہے ایک تو ہوتی جو فیمیل گھروں میں ہوتی ہیں، ظاہر ان کو تو کام کاج، لیکن کچھ ایسی بھی کام بھی کرتی ہیں، پھر گھر کا کام بھی سارا دیکھنا ہے. تو رمضان میں روٹین کیسی ہو جاتی ہے؟ بہت زیادہ ٹف تو نہیں ہوتی؟ رمضان میں بلکہ مجھے لگتا ہے کہ ورکنگ جو لیڈیز ہیں وہ زیادہ اچھا فیل کرتی ہیں، کیونکہ ایک تو ٹائمنگ ریڈیوس ہو جاتے ہیں آفیسز کے، اور یہ وہ وقت ہوتا ہے جہاں پہ قدرے کام کا پریشر کم ہوتا ہے، اور وہ جو ادروائز اپنے بچوں کے ساتھ فیملی کے ساتھ ٹائم نہیں گزار سکتی ہیں، تو یہ وقت ہوتا ہے کہ جب ہم بچوں کے ساتھ بھی ٹائم گزاریں، عبادت کو بھی زیادہ ٹائم دیں، اور تھوڑا سا روٹین سے چونکہ ہٹ کے ہوتا ہے، تو اس کو میرے خیال سے یہ ایسی دن ہوتے ہیں جس کو یاد کرتا ہے انسان. اور ایک چیز آپ نے نوٹ کی ہوگی، ویسے ہمارے ہاں پاکستانیوں کو کہتے ہیں نا کہ وہ ٹائم کی پابندی کبھی بھی نہیں ہے. ہم اپنے باقاعدہ طور پر جو لیٹر بھی ہے کسی کو انوائٹ بھی کرتے ہیں اپنے مختلف سوشل جو ہماری گیدرنگ ہوتی ہیں، اس میں اگر ہم 7 بجے کا ٹائم لکھتے ہیں تو ہمیں پتہ ہے کہ لوگ 9 بجے آئیں گے، اور اگر 9 کا لکھتے ہیں تو مطلب 11 بجے. تو رمضان میں ایٹ لیسٹ یہ ہمیں سیکھنے کا موقع ملتا ہے کہ ہم وقت کی پابندی کر سکتے ہیں. سحر و افطار وقت تو ہم اچھا ایک اچھی خوبصورتی یہ ہے کہ ہمارے ہاں جو جوائنٹ فیملی سسٹم ہے، ہر ایک کی خواہش ہوتی ہے، ہر فیملی کی خواہش ہوتی ہے کہ ان کے تمام عزیز و اقارب بیٹھ کے سحر و افطار کے وقت سحری کے وقت سحری کریں اور افطار کے وقت افطار کریں. تو کیا سمجھتے ہیں یہ جو پریکٹس ہے اس کو 11 ماہ میں کیسے ہم پریکٹیکلی بھی کر سکتے ہیں کہ ہمیں جو سوشل گیدرنگ ہے جو ٹائم ہم دیں اس کی پابندی بھی کر سکیں؟ میرے خیال سے یہ جو آپ نے بات کی ہے بہت ہی اہم بات ہے. اب وقت کے ساتھ ساتھ یہ چیزیں تھوڑی معاشرے میں ختم ہو گئی ہیں، نہیں تو ہمیں جو اپنا بچپن یاد ہے تو ہمیں جو سبق پڑھائے جاتے تھے ان میں سب سے پہلا جو ایک بہت امپورٹنٹ سبق ہوتا تھا وہ وقت کی پابندی کا ہوتا تھا. تو یہ آٹومیٹیکلی رمضان کا ایک ایسا مہینہ ہے کہ ہم نہ بھی چاہیں تو ہمیں ڈسپلن کر دیتا ہے، چاہے روزے کا ٹائم ہے، سحری کا ٹائم ہے، افطاری کا ٹائم ہے. تو اس چیز کو ہمیں اپنے تمام پورے سال کے مہینوں پہ ہمیں اپلائی کرنا چاہیے، کیونکہ جو لوگ وقت کی پابندی نہیں کرتے تو وقت جو ہے سب سے بڑی مجھے لگتا ہے کہ پاور بھی ہے، طاقت بھی ہے، دولت بھی ہے. تو یہ ہمیں ایک نظم و ضبط کی جو پابندی ہے وہ رمضان سکھاتا ہے، اور اس کو ہمیں آگے کنٹینیو کرنا چاہیے. بالکل. ہمارے ساتھ موجود ہیں الحاج لیاقت حسین فاروقی صاحب، اور فاروقی صاحب سے ہم نعت کی سعادت حاصل کرتے ہیں اور پھر فاروقی صاحب سے جانیں گے کہ ایک بڑا لمبا عرصہ انہوں نے وفاقی وزارت جو مذہبی امور ہے اس میں گزارا، ان کا وہ کیسا رہا. ظاہر ہے وہ بہت سی جو ہے وہ عوام کے لیے انہیں خدمات بھی سر انجام دی، وہ جاننے کی کوشش کریں گے، لیکن سب سے پہلے نعت کی طرف چلتے ہیں. محبوب خدا کا ہے جو نبیوں کا نبی ہے، محبوب خدا کا ہے جو نبیوں کا نبی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے. جنت سے بھی بڑھ کر ہے مدینے کی فضائیں، جنت سے بھی بڑھ کر ہے مدینے کی فضائیں، ہر آن جہاں چلتی ہے رحمت کی ہوائیں، ہر آن جہاں چلتی ہے رحمت کی ہوائیں. دیکھو تو یہاں دیکھو تو یہاں نور کی چادر سی تنی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے. کچھ لوگ نہیں عظمت محبوب سمجھتے، کچھ لوگ نہیں عظمت محبوب سمجھتے، پڑھتے ہیں درود ان پہ خدا اور فرشتے، پڑھتے ہیں درود ان پہ خدا اور فرشتے.
قرآن پڑھو قرآن پڑھو، اس میں یہی بات لکھی ہے، او میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے۔ لکھتا ہوں میں نعتیں کبھی، پڑھتا ہوں میں نعتیں، لکھتا ہوں میں نعتیں کبھی، لکھتا ہوں میں نعتیں کبھی، پڑھتا ہوں میں نعتیں، دن اس میں گزرتا ہے اسی میں میری راتیں، دن اس میں گزرتا ہے میرا اس میں میری راتیں، خوشبو خوشبو عقیدت میری سانسوں میں بسی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے۔ یوں حشر میں امت پہ عنایت وہ کریں گے، یوں حشر میں امت پہ عنایت وہ کریں گے، کوثر بھی پلائیں گے شفاعت بھی کریں گے، کوثر بھی پلائیں گے شفاعت بھی کریں گے، وہ ہیں تو لیاقت ہمیں کس شے کی کمی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے۔ جزاک اللہ ماشاء اللہ۔ اچھا فاروقی صاحب، ایک چیز تو میں جاننا چاہ رہا ہوں، کیونکہ ظاہر آپ بتائیں خود کہ آپ کا کتنا وقت گزرا ہے مذہبی امور کی منسٹری میں، اور ہر سال ہمارے ہاں حج عمرہ کرنے کے لیے مساجد ہماری بھر جاتی ہیں رمضان میں، لیکن ہمیں سوسائٹی میں جب دیکھتے ہیں تو ہمارے ہاں جھوٹ فراڈ ملاوٹ، اس وقت رمضان میں ہی آپ دیکھ لیں، رمضان سے چند دن قبل ہمیں جو فروٹ بہت سستے ملتے ہیں، پہلے روزے میں آپ خریدنے کی آپ کے اندر سکت نہیں ہوتی، اور آپ پھر بائیکاٹ کی کوشش کی جاتی۔ کیا وجہ ہے کہ ہمارے ہاں یعنی ہر چیز میں عبادت میں بھی سب سے آگے، ہمیں کوئی چیز خالص کسی گلی محلے سے بھی نہیں ملتی، مساجد ہماری بھری ہوئی ہیں، پریکٹیکلی یعنی کون و فیل میں تضاد کیوں ہے؟ آپ نے کیونکہ ایک بڑا عرصہ منسٹری میں گزارا، آپ بہت قریبی آپ ان چیزوں کو دیکھتے رہے ہیں کہ کس قدر جو ہے وہ۔ جی میں نے تقریباً 20 سال کے قریب جو ہے وہ مذہبی امور میں گزرے ہیں، حجاج کی خدمت کا موقع بھی ملا، اور معاشرے کی جو مذہبی طبقہ ہے جس میں علماء اکرام ہیں، مشائخ ہیں، قراء ہیں، ان کے بھی بہت قریب رہے، ان کے بھی بہت قریب رہے۔ تو جس طرف آپ نے اشارہ کیا، یہ تو ایک میں سمجھتا ہوں ایک ایسا عمل چلا آ رہا ہے جس کی شروع سے جس دور میں بھی ہم دیکھیں تو وہ اصلاح کی ضرورت جو ہے وہ رہتی ہے۔ صحیح۔ تو جو حضرات آپ نے ذکر کیا کہ وہ اس بات کا خیال نہیں کرتے کہ رمضان میں کم از کم ہمیں بلکہ اس چیزوں کا سستا ملنا چاہیے، انہیں کچھ اپنا حصہ بھی ڈالنا چاہیے، لیکن رمضان میں وہی چیز جو ہے وہ دگنی قیمت اسی پہ چلی رمضان میں جاتی ہے۔ آپ کے بہت سے آپ مسلم ممالک میں دیکھ لیں، غیر مسلم ممالک میں دیکھ لیں، وہ روزہ داروں کو ڈھونڈتے ہیں کہ ان کو یعنی ان کو فری میں یعنی کس طریقے سے افطاری کروائی جائے گی، ان کے لیے اسپیشل ڈسکاؤنٹس لگائے جاتے ہیں، لیکن پاکستان میں آپ دیکھتے ہیں کہ جو ہی روزے کے یعنی روزے سے 10 دن پہلے ہی ہمیں اتنا اس قدر اب آٹے کی تقسیم ہو رہی ہے آپ کے سامنے ہے، تو ہم یہ سمجھتے کہ کس طرح یہ یعنی بہتر کس طرح ہو سکتا ہے؟ بس یہ آج کی ہماری یہ نشست بھی اسی چیز کا حصہ ہے۔ آپ نے ماشاءاللہ مختلف حضرات کو مختلف موضوعات پر جو ہے وہ بات کرنے کی لیے بلایا ہے، اور یہ ترغیب جاری ہے کہ ہر شعبے میں جو ہے
وہ اس کی اصلاح ہوتی جائے. بالکل صحیح. تو اس طرح سے علماء کرام بھی جو ہے اپنی کوشش کرتے رہتے ہیں, اور رمضان کا مہینہ بھی اللہ تعالیٰ نے اسی لیے عطا کیا ہے کہ اس رمضان میں جو لوگ متوجہ نہیں ہوتے ان کو بھی ان کی توجہ بھی اس طرف ہو جاتی ہے. اچھا آفتاب عالم صاحب, کیونکہ جب ہم بات کرتے ہیں اب مغفرت کا باقاعدہ عشرہ شروع ہو گیا ہے, رحمت کا عشرہ ابھی ختم ہوا, ظاہر ہے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ رمضان مبارک میں یہ تو بہت خوبصورت ہمیں ایک پورا ماہ نظر آتا ہے, ٹائم کی پابندی کرتے ہیں ہم, ہمارے یعنی مساجد کی بات کریں ہم, عمرے کے لیے حج کے لیے ہمارے ہاں ایک بڑی تعداد موجود ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ معاشرے میں بہت سی برائیاں بھی ہیں, قول و فعل کی تضاد بھی ہمیں کچھ نظر آتا ہے. اور معاشرے میں سب سے بڑی اگر ہم سوشل سیکٹر کی بات کریں تو آپ ایک گلی محلے کی شاپ پہ بھی جاتے ہیں تو وہاں پر اگر لکھا ہوا آپ کو ملے کہ خالص دیسی, خالص دودھ, خالص یہ چیزیں, اس کا مطلب کیا ہے کہ معاشرے میں خالص ہے ہی نہیں ہے, اور اگر آپ لینے چلے جائیں تو وہ ملتا نہیں ہے. تو اس کس طرح اصلاح کر سکتے ہیں مزید, یعنی ہم دیکھیں کہ رمضان المبارک کا اس طرح کا ہم ایک ماہ جس میں ہم اپنے آپ کو بہت کچھ ہم سیکھ سکتے ہیں. اصل میں سمجھتا ہوں کہ اصل مسئلہ جو ہے وہ درست تصور دین کا ہے. جہاں پہ بات اٹکی ہوئی ہے نا وہ درست تصور دین کا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی ہے ایک نبوت سے بعد کی زندگی ہے اور ایک نبوت سے پہلے کی زندگی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ جب آپ پہلی وحی نازل ہوئی 40 سال کی عمر میں, تو آپ اس کے بعد جب گھر تشریف لائے, آپ کی زوجہ محترمہ گھر موجود تھی, اور جس کیفیت میں آپ سب لوگوں نے اس کو پڑھا کہ ٹھٹھرتے جسم تھا اور ایک عجیب کیفیت تھی, اور آ کے اپنی زوجہ کو کہا کہ مجھے کچھ اڑاؤ, اور اس کیفیت میں دیکھ کے آپ کی زوجہ نے محسوس کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آج کیفیت کچھ اور ہے, تو حوصلہ دیتی ہیں پھر, اور اس حوصلے کو بڑے تاریخی الفاظ ہیں, حوصلہ دیتے ہوئے یہ کہتی ہیں کہ آپ غم نہ کریں, اللہ آپ کے ساتھ ہے. کیوں ساتھ ہے؟ اگلی بات جو کہتی ہے وہ یہ کہتی ہے کہ آپ بیواؤں کے, یتیموں کے, مسکینوں کے والی, آسرا, سہارا ہیں. اس کو بنیاد بنا کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حوصلہ دیتی ہیں. اب جو بات آپ نے کہی کہ قول و فعل کے اندر تضاد ہے, یہ جو روزہ ہے قرآن مجید میں ایک بڑی واضح آیت ہے اس کے حوالے سے کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. الٹیمیٹ نتیجہ کیا نکلنا ہے اس کا؟ بھوک پیاس, صبح سے شام تک کچھ کھاتے نہیں ہیں, پیتے نہیں ہیں, اتنا بھی خیال رکھتے ہیں کہ اس حلق کے اندر سے ایک قطرہ پانی بھی نیچے نہیں جانے دیتے, اس قدر خیال رکھتے ہیں. اس کا لازمی نتیجہ نکلنا یہ چاہیے لعلکم تتقون, آپ متقی بن جائیں. اب ہم نے جو تقوی کا معیار یا جو تقوی کا سٹینڈرڈ مقرر کیا ہے کہ آپ نمازیں پڑھنے والے ہوں, صدقے کرنے والے ہوں, نوافل پڑھنے والے ہوں, اس دائرے کے اندر بند کیا ہوا تقوی کو, جبکہ تقوی صرف اس کے دائرے کے اندر بند نہیں ہے. آپ کے پڑوس میں کوئی بھوکا ہے تو آپ اس کی مدد نہیں کر رہے تو آپ متقی نہیں ہیں. آپ کے یہاں کوئی یتیم ہے, کوئی مسکین ہے, کوئی ایسا فرد ہے کہ جو کسی مسائل کے شکار ہے, آپ اس کی طرف توجہ نہیں دے رہے, تو اس کا مطلب ہے آپ اس طرف نہیں جا رہے نا. دیکھیں تقوی جو ہے وہ ایک تو عبادات کے ذریعے تقوی آتا ہے, آپ کی روح کے اندر تسکین ہوتی ہے, آپ کی ڈیولپمنٹ ہوتی ہے اس روحانی نظام کی. دوسری طرف حب الہی, اور حب الہی کا لازمی تقاضا یہ ہے کہ آپ اس کی مخلوق کے ساتھ محبت کریں. تو یہ اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ درست تصور دین جو ہے وہ تقوی کا درست مطلب ہمیں نہیں پتا, اور اس کو ہم نے ایک خاص دائرے کے اندر قید کیا ہوا ہے. جب ہم اس کو سمجھ پائیں گے تو پھر یہ سارے مسائل معاشرے کے اندر جو آپ دیکھ رہے ہیں وہ ختم ہو جائیں گے انشاءاللہ. لیکن کس طرح لوگوں تک ہم یہ تصور لے جا سکتے ہیں, کیونکہ سب نے قرآن تو سبھی نے پڑھا, سبھی کو معلوم ہے, جیسے آپ نے بھی اس آیت کا ذکر کیا کہ تم سے پہلے لوگوں پر روزے فرض کیے گئے تھے اور تم پر فرض کیے گئے ہیں تاکہ تم متقی بن جاؤ. لیکن کس طرح ہم لوگوں تک یہ تربیت کا جو ایک عنصر ہے یہ کس طرح ممکن ہو پائے؟ اچھا, اس میں بہت سارے ایسے دیکھیں, میڈیا ایک بڑا ایک محاذ ہے, اس کو اگر فوکس کرے, ایسی نشستوں کا انعقاد کرے, علماء کرام کی ایک بڑی ذمہ داری ہے. ہم ہر جمعے کو مسجدوں میں جمع ہوتے ہیں, بڑے بڑے اجتماعات ہوتے ہیں, علماء کرام کی ذمہ داری ہے کہ لوگوں کو سمجھائیں اس طرف زیادہ سے زیادہ, جہاں دیکھ رہے ہیں کہ کمی ہے معاشرے کے اندر اور زوال کی طرف جا رہا ہے, ان چیزوں کو نشاندہی کریں, ان کو ایڈریس کریں اور لوگوں کو سمجھائیں. اسی طرح ہمارے تعلیمی اداروں کے اندر ایسے نصاب کے اندر ایسی تبدیلیاں کی جائیں کہ نصاب بنا جائیں باقاعدہ. جیسے میں نے بات کی کہ کفالت یتامہ کو اگر آپ نصاب کے اندر شامل کر دیں گے اور نئی نسل کو یہ بتائیں گے کہ اللہ
کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ یتیم کی کفالت کرنے والا اور میں قیامت کے دن ان دو انگلیوں کی طرح ہوں گے، ساتھ ساتھ ہوں گے. یہ کنسپٹ جب اس کے اندر چلا جائے گا تو ظاہر ہے وہ اس کے قدم بڑھیں گے یتیم کی خدمت کرنے کے لیے. تو یہ بہت سارے فورمز ہیں کہ جس پہ محنت کی ضرورت ہے. بالکل ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. ڈاکٹر صاحب ایک تو یہ ہے کہ اس وقت مختلف طرح کی بیماریاں ہیں. ویسے ہم اگر دیکھیں تو ہمارے ہاں سب سے زیادہ یہ بتایا جاتا ہے کہ جناب شوگر کے ایک بہت بڑی تعداد ہے. ریسرچ شو کی جاتی ہے تو ہم ایک خوف لاتا ہے. اس کے ساتھ ہارٹ کے ایک بہت بڑے ایشوز بتائے جاتے ہیں. بچوں کے اندر مختلف بیماریاں بتائی جاتی ہیں. پھر سب سے ایشو زیادہ آتا ہے کھانے پینے کے اشیاء کے اوپر. ملاوٹ بہت زیادہ ہے کیونکہ آپ کا جو شعبہ ہے وہ ڈائریکٹلی جگر کی بات کریں، میدا کی بات کریں تو ظاہر ہے جو چیزیں بھی کھائی جاتی ہیں. ایک تو سب سے پہلی تو بات ہے کہ رمضان میں جو ہمارا طریقہ کار ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ جو پاکستان میں رائج ہے وہ ٹھیک ہے؟ جس طریقے سے آئلی پروڈکٹس ہم استعمال کرتے ہیں افطار کے وقت، یا پورا دن جو ہے وہ ہم بھوک سے ہوتے ہیں اور اس کے فوراً بعد ہم جس طریقے سے جس طرح مشروبات پیتے ہیں پھر آئلی پروڈکٹس لیتے ہیں، کیا یہ ٹھیک ہے ویسے طریقہ کار؟ اور نہیں ہے تو اس میں ہونا کیا چاہیے؟ اور کس طرح کی بیماریاں اسپیشلی رمضان میں اگر بات کروں پہلے تو اب دیکھیں اس میں ایک دم دو لیول پہ مسئلہ ہے. ایک تو آئلی چیزیں ویسے نہیں کھانی چاہیے، پھر ہمیں یہ نہیں پتا جو آئلی چیزیں جس آئل میں پک رہی ہیں وہ ایکچولی آئل ہے بھی کہ نہیں. اب اگر ہم پیشنٹ کو کہتے ہیں کہ آپ کو روزانہ دودھ کا پینا استعمال کرنا چاہیے، یہ آپ کے لیے بہت زیادہ مفید ہے، تو الٹیمیٹلی ہوتا یہ ہے کہ وہ دودھ پی کے مزید بیمار ہو جاتا ہے. کیونکہ جو دودھ ہے یہ بھی نہیں پتا. ایک زمانے میں ملاوٹ کا معیار یہ تھا کہ دودھ میں پانی ملایا جاتا تھا، اب تو یوریا، فاسفورس اور کیمیکل کی ایسی چیزیں ملائی جاتی ہیں. یعنی بینگ ڈاکٹر ہم پیشنٹ کو ایڈوائس تو کر دیتے ہیں کہ آپ دودھ پی لیں، لیکن وہ دودھ پی کے مزید بیمار ہو جاتے ہیں. پرٹیکولرلی صرف ہم پاکستان میں نہیں، پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش جو ہمارے ایٹنگ ہیبٹس ہیں، بہت زیادہ مسالوں والے کھانے، بہت زیادہ تلی ہوئی چیزیں، یعنی جب تک چیز میں تڑکا نہ ہو، مسالے نہ ہو، یہ تمام چیزیں ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی آپ کے معدے کو خراب کرتے ہیں. سم ہاؤ معدے کے ساتھ یو کین لیو اٹ. اگر آپ کا معدہ خراب ہے، جلن ہے، آپ کی لائف اس سے مشکل میں نہیں پڑتی. لیکن جو ملاوٹ والی چیزیں ہیں نا، آپ کی لائف اس میں مشکل میں پڑ جاتی ہے. ریزن بہائنڈ کہ اگر آپ گندا تیل استعمال کرتے ہیں تو ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی لنک ہو جاتا ہے ہارٹ اٹیک کے ساتھ. اب بہت ہم جب چھوٹے تھے ہم نے نہیں دیکھا اپنے آس پاس کسی ینگ پیشنٹ کو ہارٹ اٹیک ہوتے ہوئے. اب بہت کامن ہو گیا ہے کہ ینگ پیشنٹس میں ہارٹ اٹیک کا بہت کامن ہو گیا. اور اس کے ساتھ ایک اور جو بڑا مسئلہ ہے کہ ہمارا لائف سٹائل، یعنی جو کچھ ہم کھاتے ہیں. پہلے ہم لوگ پیدل چلتے تھے، بچے تھے گراؤنڈ میں کھیلتے تھے. جب سے موبائل آ گئے ہیں، آسانیاں پیدا ہو گئی ہیں، لوگوں کے پاس گاڑیاں آ گئی ہیں، پیدل چلنا بالکل ختم ہو گیا. ہم کھاتے ہیں یعنی ٹیبل ٹو چیئر جاب ہو گیا. پھر کورونا کے بعد جب سے آن لائن جابس کا، آن لائن اسٹڈیز کا کنسپٹ آ گیا تو جو تھوڑی بہت ہماری فزیکل ایکٹیویٹی تھی وہ بھی بالکل ختم ہو گئی. اچھا، ایک یہاں پہ میں صرف آپ سے سوال کرنا چاہوں گی کہ ہم بہت زیادہ ایمفسائز کرتے ہیں لائف سٹائل کے اوپر بھی اور کھانوں پر بھی. کیا جو انگزائٹی اور ڈپریشن ہے، کیا یہ بھی ہمارے معدے اور جگر پر اثر انداز ہوتا ہے؟ کیونکہ آج تو آپ باہر نکل جائیں تو ٹریفک کے معاملات لے لیں، بچے اپنی اسٹڈیز کو لے لیں، گھر کے اندر خواتین کو لے لیں، ایک بہت کامن ہے آپ ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں، آپ انگزائٹی میں ہوتے ہیں، اگریسو ہوتے ہیں. تو کیا اس کا بھی کوئی لنک ہے؟ ڈائریکٹلی بہت کلوز لنک ہے. اللہ پاک نے ہمارے اختیار میں صرف کھانے کو نگلنے کے رکھا ہوا ہے. نگلنے کے بعد ونس اٹ از انٹو یور اسٹمک، اب یہ میرے اختیار میں نہیں ہے کہ میں کب کھانا اسٹمک سے انٹسٹائن میں لے کے جاؤں، کب میں نے اس کو ایکسکریٹ کرنا ہے، کہ جو میں نے ایسڈ جو ہوتا ہے یا مختلف انزائم جو ڈائجیشن کے ہیں وہ کب ریلیز ہونے ہیں، کتنے ریلیز ہونے ہیں، یہ تمام چیزیں ہمارا جو ہے نا برین کنٹرول کرتا ہے. ایک بہت کامن بیماری ہے آئی بی ایس کی، آپ لوگوں نے شاید زندگی میں سنی ہو، جس کو ہم اریٹیبل باؤل سنڈروم کہتے ہیں. پاکستان میں ہر 4% یعنی کہ 25% پیشنٹس کو زندگی میں کبھی نہ کبھی آئی بی ایس کا ایشو ہوتا ہے. پرٹیکولرلی پنڈی اسلام آباد کی بات کروں تو دیکھا گیا ہے جو ڈی ایچ اے بحریہ کی سائڈ جو پنڈی والی سائٹ ہے، ان پیشنٹس میں آئی بی ایس کا ریشو بہت زیادہ تھا ایک ٹائم پہ. اور جب وہ سائیکائٹرزم یونیورسٹی کے کچھ سائیکالوجسٹ نے ان پہ ریسرچ کی تو پتہ لگا یہ ٹریفک میں جیم میں پھنسے رہتے تھے، جو روڈ کی کنڈیشن ٹھیک نہیں تھی، باٹل نیک ہو جاتی تھی ٹریفک، دس واز ون آف دا کلپریٹ کہ وہ آئی بی ایس کا شکار ہو جاتے ہیں. تو آپ کی مینٹل ہیلتھ از ایکولی امپورٹنٹ کہ آپ کی فزیکل ہیلتھ، تو آپ کی اسپیشلی میں ریلیٹڈ ڈائجیشن، مینٹل ہیلتھ کا بھی بہتر ہونا بہت ضروری ہے. ٹھیک، بالکل ایک وقفے کے لیے کہا جاتا ہے، لیکن میں چاہتا ہوں پہلے ہم چلتے ہیں قاری متی الرحمان کی طرف، نعت کی سعادت حاصل کرتے ہیں قاری متی الرحمان صاحب کی طرف، اور اس کے بعد ہم وقفے کی طرف جاتے ہیں. نظام سارا جو چل رہا ہے، نظام سارا جو چل رہا ہے، یہ فضل تیرا، کرم ہے تیرا. نظام سارا جو چل رہا ہے، یہ فضل تیرا،
کرم ہے تیرا، نہ مانگنے پر بھی سب ملا ہے، نہ مانگنے پر بھی سب ملا ہے، یہ فضل تیرا کرم ہے تیرا، یہ فضل تیرا کرم ہے تیرا، تیرے کرم کو ہے جس نے چھوڑا، بھٹکتے در در ہے اس کو دیکھا، تیرے کرم کو ہے جس نے چھوڑا، بھٹکتے در در ہے اس کو دیکھا، جو در بدر سے بچا رہا ہے، جو در بدر سے بچا رہا ہے، یہ فضل تیرا کرم ہے تیرا، نظام سارا جو چل رہا ہے، یہ فضل تیرا کرم ہے تیرا، جہاں میں تیرا ہے حکم جاری، ہر بشر ہے تیرا بھکاری، جہاں میں تیرا ہے حکم جاری، ہر بشر ہے تیرا بھکاری، قیام ارض و سما رکھا ہے، یہ فضل تیرا کرم ہے تیرا، یہ فضل تیرا کرم ہے تیرا، نظام سارا جو چل رہا ہے، یہ فضل تیرا کرم ہے تیرا، نہ مانگنے پر بھی سب ملا ہے، یہ فضل تیرا کرم ہے تیرا، تیرا تعارف کرانے والا وہ جام کوثر پلانے والا، تیرا تعارف کرانے والا وہ جام کوثر پلانے والا، حبیب اپنا ہمیں دیا ہے، حبیب اپنا ہمیں دیا ہے، یہ فضل تیرا کرم ہے تیرا، نظام سارا جو چل رہا ہے، یہ فضل تیرا کرم ہے تیرا، نہ مانگنے پر بھی سب ملا ہے، یہ فضل تیرا کرم ہے تیرا۔ جزاک اللہ جی، ماشاء اللہ۔ قاری متی الرحمان فاروقی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، نعت کی سعادت حاصل کی، اور یہاں خواتین حضرات ایک چھوٹا سا وقفہ لیں گے اور وقفے کے بعد واپس آتے ہیں اور گفتگو کا سلسلہ یہاں سے دوبارہ سے شروع کرتے ہیں۔ جی ناظرین، رمضان خصوصی ٹرانسمیشن میں آپ کو وقفے کے بعد دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں۔ بات ہو رہی ہے، ایک تو ہم نے دیکھا کہ پہلا جو عشرہ ہے رحمت کا عشرہ، وہ کس خوبصورتی کے ساتھ گزرا اور اس میں ہم نے کتنی رحمتیں سمیٹی، یہ ہر ایک ہم سے جانتا ہے۔ اور اب مغفرت کا عشرہ ہے، اس پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے ہاں عبادات ہو رہی ہیں، اور بڑھ چڑھ کر ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ واحد ایک ایسا ماہ ہے جس میں ہم سمجھتے ہیں کہ مشق کرتے ہیں، اور ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ آنے والے 11 ماہ جو ہے اس پہ پریکٹس بھی سیم رہے۔ لیکن ظاہر ہے بہت سی ایسی چیزیں ہیں شاید جو اس طریقے سے شاید اب کام نہیں ہو پا رہا،
لیکن کیونکہ اب کوشش تو ہر ایک شخص کی یہی ہوتی ہے. ہمارے ساتھ مختلف طرح کے گیسٹ موجود ہوتے ہیں. ایک گلدستہ ہوتا ہے, ہم تمام مکاتب فکر کے لوگوں کو بلاتے ہیں, تمام سٹیک ہولڈر جو اس وقت جو مختلف طرح کے مسائل پاکستان میں ہیں. ہماری کوشش یہ ضرور ہوتی ہے کہ آپ تک ان جو مسائل ہیں ان کا حل, اور جو اس وقت جو مختلف طرح کے ایشوز ہیں وہ کیا ہیں, ان کا گورنمنٹ کس طریقے سے اس کا حل چاہتی ہے. اچھا علیہ چلتے ہیں, ہمارے ساتھ افشاں تحسین باجوہ صاحبہ ہے. کیونکہ اگر بچوں کی بات کریں, اور ایک تو یہ ہے کہ ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان میں جب بھی ہم نوجوانوں کی بات کرتے ہیں تو پاکستان میں ایک ہم سمجھتے ہیں کہ سب سے بڑی پاور جو ہے اس وقت نوجوانوں کی ہے. اور جو بتایا جاتا ہے کہ تقریباً ایسے بچے جو 29 سال سے کم عمر ہیں وہ تقریباً 30% ہیں, اور 65% ہماری نوجوان یہ نسل ہے پاکستان میں, اور یہ مستقبل ہے 10-15 سال کے بعد. اس کے اوپر کیونکہ ہم نے دیکھا کہ بڑی اہم عہدے پہ آپ رہی بھی ہیں, چیئرمین رہی ہیں آپ اس کے نیشنل کمیشن چائلڈ رائٹس. تو ایک تو ہم ناظرین جاننا چاہتے ہیں کہ چائلڈ رائٹس بیسیکلی ہماری ہاں ڈیفینیشن کیا ہے, اور بچوں کے رائٹس کیا ہیں, اور اس کی یہ ضرورت کیوں پڑ رہی ہے پاکستان میں. کیونکہ آئے روز ہم نے یہ دیکھا ضرور ہے کہ کچھ ایسے ایشوز سامنے آئے, زینب کا معاملہ آیا, اس طرح کے بہت سے بچوں کے معاملہ آیا, لیکن اس کے بعد ہم نے یہ ضرور دیکھا کہ پوری قوم نے مل کر ساتھ بھی دیا. اور اب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کس حد تک ہم نے اس طرح کے جو مسائل ہیں اس پہ قابو پایا؟ سب سے پہلے تو بہت بہت شکریہ اس پروگرام میں بلانے کا, اور ہماری طرف سے میری طرف سے تمام آپ سب کو, تمام پاکستان میں دیکھنے والوں کو رمضان مبارک. آپ نے ایک بہت ہی اہم ایشو کی طرف جو ہے وہ پوائنٹ آؤٹ کیا ہے. جیسے کہ آپ نے خود بتایا کہ پاکستان کی آدھے سے زیادہ آبادی اراؤنڈ 67% جو ہے وہ بچوں پہ اور یوتھ پہ مشتمل ہے, اور کسی بھی ملک کے لیے بہت خوش قسمتی ہوتی ہے کہ اس میں زیادہ جو یوتھ بلج موجود ہیں, بچے موجود ہیں. اور سوسائٹی میں اگر آپ کسی قسم کی سماجی تبدیلی, معاشرتی تبدیلی, معاشی تبدیلی, سیاسی تبدیلی لانا چاہتے ہیں تو اس میں سب سے جو بہتر لاحہ عمل ہوتا ہے کہ اپنے بچوں پہ اور یوتھ پہ آپ فوکس کریں. لیکن اس کی دوسری طرف اگر ہم دیکھا جائے تو اگر ہمارے یہاں اوور آل بچے جو ہیں وہ اس تمام پروسیس سے پیچھے رہ جاتے ہیں. ہمارا جو کمیشن ہے وہ گورنمنٹ آف پاکستان نے, جس کی کہ میں اب ایکس چیئر پرسن ہوں, اس کا ٹینیور ابھی فیبری میں ختم ہوا ہے, کوئی 30 سال کے بعد انہوں نے یہ کمیشن بنایا تھا. ایک جو انٹرنیشنل بچوں کے حقوق کا جو عالمی معاہدہ ہے گورنمنٹ آف پاکستان نے جو اس کو ریٹیفائی کیا تھا, اس کے نتیجے میں یہ کمیشن بنا, جو کہ پہلی پاکستان کی نیشنل لیول ایک مانیٹرنگ اینڈ اوور سائٹ اور اسٹیچوٹری جو ہے وہ باڈی. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آپ پائنیئر میں سے ہیں. جی, میں اس کی الحمدللہ اٹس اے پرائڈ کہ میں اس کی فاؤنڈر جو چیئر پرسن تھی, اور اس کا اوور آل مینڈیٹ بھی یہی تھا کہ پاکستان کے اندر بچوں کے حقوق کے حوالے سے تمام جو ان کے رائٹس ہیں اس کو انشور کیا جائے, اور جہاں جہاں پہ گیپس ہیں, چاہے وہ لیجسلیشن میں گیپس ہیں, انسٹیٹیوشنل فریم ورکس کے حوالے سے گیپس ہیں, یا بچوں کو جہاں پہ بھی کسی قسم کا وائلنس کا, رائٹس کے جو وائلیشنز ہو رہی ہیں اس کا سامنا ہے, تو یہ کمیشن جو ہے اس کے اوپر باقاعدہ نہ صرف ایکشن لینا, ریکمنڈیشنز لینا, انکوائری کرنا, بلکہ سمن کرنے کا بھی اس کمیشن کے پاس جو ہے وہ اختیار تھا. تو ابھی جیسے میں بات کر رہی ہوں کہ ایک اور یونیک بات اس کمیشن کی یہ بھی تھی کہ پہلی دفعہ پاکستان میں یا شاید ساؤتھ ایشیا میں اس کمیشن میں جو بڑے ممبرز کے ساتھ ساتھ 2 چائلڈ ممبرز بھی تھے, جن کی ڈیفینیشن انٹرنیشنلی بھی ہے کہ 18 اینڈ بلو کو ہم چائلڈ کہتے ہیں. تو ایک بوائے اور ایک گرل تھا, اور میں آپ کی بات کا جواب دیتے ہوئے کہنا چاہوں گی کہ وہ بچے جب بھی بڑے فورم سے بولتے تھے, پارلیمنٹ میں بولتے تھے, نیشنل لیول پہ سیمینارز پہ, ورکشاپس پہ, تو وہ ایک ہی بات کا گلہ کرتے تھے کہ ڈیئر پارلیمنٹیرینز, ڈیئر ایڈلٹس, ہمارے ایلڈرز, چونکہ ہم ووٹ نہیں دے سکتے, ہم کانسٹیٹوئنسی نہیں ہوتے, تو ہم فوکس سے رہ جاتے ہیں. تو یہی وجہ ہے کہ جب تک آپ ایڈلٹس یا یوتھ کو تو پھر بھی کسی نہ کسی حوالے سے انگیج ہو جاتے ہیں, بچے جو ہوں ہمیشہ اس ڈیولپمنٹ کے پروسیس میں رہ جاتے ہیں. ابھی تک آپ نے چائلڈ لیڈرشپ کا کانسیپٹ نہیں سنا ہوگا, جبکہ دوسری طرف اب آج کل کے زمانے میں جو آج کل کی کنٹمپرری ایج ہے, جس میں سوشل میڈیا, ٹیکنالوجی, آئی ٹی, آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا دور ہے, تو آپ دیکھیں گے کہ ہمارے بچے, آج کل کا 15 سال کا بچہ پہلے زمانے کے شاید 25 سال کے بچے سے زیادہ میچور اور اویئر اور اس کو اسمارٹ ہے مینٹلی. تو یہی وجہ ہے کہ ابھی ہمیں اپنی سوسائٹی کو, اپنے اسٹیک ہولڈرز کو, ڈیوٹی بیررز کو, گورنمنٹ کو, پارلیمنٹیرینز کو اس طرف راغب کرانا ہے کہ جو اتنا بڑا بچوں کا اور یوتھ کا یہ جو ہمارے پاس خزانہ موجود ہے, اس کو اگر ہم نے ان کو ہارنس نہ کیا,
ان پہ فوکس نہ کیا, ان کو ڈیولپمنٹ کی مین سٹریم میں انگیج نہ کیا, تو یہ ڈبل ایج سورڈ ہے کہ جو چیز ہمارے لیے فائدہ ہے وہی نقصان بھی ہو سکتی ہے. ایک گائیڈ لائن جو ہے تو یہ جو چیزیں ہیں ان پہ انویسٹ کیسے کرنا ہے اور ان بچوں کو اپنے تمام سوسائٹی کے اندر ان کے اس پوٹینشیل کو کیسے یوز کرنا ہے, تاکہ یہ بچے جب بڑے ہوں گے, آپ کی جگہ لیں گے, ہماری جگہ لیں گے, تو سوسائٹی میں تبھی بہتری آئے گی جب ہم ان کی تربیت پہ, ان کی نشوونما, ڈیولپمنٹ, پرسنالٹی ڈیولپمنٹ اور ان کی سوچ کے اوپر ہم فوکس کریں گے, ان کو تعمیری سوچ ہم دیں. یقیناً بڑی اچھی آپ نے بات کی. آپ کی بات کو یہ آگے بڑھا کے ہم بڑھتے ہیں آفتاب عالم صاحب کی جانب. ان سے اسی موضوع پر بات کرتے ہیں کیونکہ سوشل سیکٹر میں کام بھی کر رہے ہیں اور یقیناً اس پہ بچوں کے ساتھ بھی کام کرنے کا موقع ملتا ہے. جیسے انہوں نے کہا کہ لیڈرز ہمیں پیدا کرنا چاہیے, سوشل سیکٹر میں آپ جو کام کر رہے ہیں وہ کس طرح کا کام ہے اور کیا آنے والی یوتھ پر آپ کا فوکس ہے کہ ہمیں وہ بچے بنانے ہیں جو واقعی ہی لیڈرشپ کی کوالٹیز کے ساتھ آگے بڑھ سکیں گے؟ بہت شکریہ جی. 7 نیوز کا سب سے پہلے میں شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اس مقدس اور بابرکت مہینے میں اتنی خوبصورت محفل سجائی ہے اور ہمیں اپنی آواز پبلک تک پہنچانے کا ایک اہتمام کیا ہے. الخدمت فاؤنڈیشن سے چونکہ میرا تعلق ہے اور الخدمت فاؤنڈیشن پورے ملک میں اس وقت کام کر رہی ہے اور ہمارے 9 ریجنز ہیں اور ان میں سے ایک ریجن JK ریجن ہے جس کو میں دیکھ رہا ہوں, اور ہمارا جو فوکس 7 ایریاز ہیں, ہم تو 7 ایریاز میں کام کرتے ہیں جس میں سب سے بڑا ایریا جو ڈیزاسٹر مینجمنٹ ہے. اور جو فلیگ شپ پروگرام ہے ہمارا وہ آرفن بچوں کا ہے, اور آرفن بچوں پہ اس وقت ہم پورے پاکستان میں کام کر رہے ہیں. کوئی مور دین 21,000 بچے جو ہیں وہ اس وقت ہمارے اس پروگرام کے تحت مستفید ہو رہے ہیں. ان بچوں کو ہم چاہتے ہیں کہ ایک خاص بات جو میں یہاں تذکرہ کرنا مناسب سمجھتا ہوں کہ ہم صرف فائنینشلی ان کو سپورٹ نہیں کرتے کہ آپ گئے اور کچھ پیسے دے کے ایک بچے کو واپس آ گئے یا اس کی ماں کو دے کے واپس آ گئے. مچھلی دینا نہیں, مچھلی پکڑنا بھی سکھا. جی, ہمارے اس پروگرام کے اندر 2-3 سہولتیں ہیں کہ جو ہم بچوں کو پرووائڈ کر رہے ہوتے ہیں. ایک تو ان کو آپ فائنینشلی سپورٹ تو کر ہی رہے ہوتے ہیں, لیکن دوسرا جو ہمارا اہم پروگرام ہے وہ ان کی کریکٹر بلڈنگ ہے, کریکٹر ڈیولپمنٹ کرتے ہیں ہم ان کی, اور اس کے لیے ہم منتھلی ان کے پروگرام ارینج کرتے ہیں, ان کے اندر مورل ویلیوز کو ڈیولپ کرتے ہیں تاکہ وہ بچے بڑے ہو کے اس معاشرے کے لیے کہ مفید شہری بنے. اور اس وقت جو پاکستان میں یونیسیف کی ایک رپورٹ ہے کہ 17 سال تک کی عمر کو پہنچنے والے جو بچے ہیں ان کی تعداد 40 لاکھ سے تجاوز کر گئی ہے. اور ایک رپورٹ میں نے یہ بھی پڑھی کہ اگر پوری دنیا میں دیکھا جائے آرفن بچوں کو, تو اگر ان کی ہاتھوں کی زنجیر بنائی جائے تو پوری دنیا کو اپنے حصار میں لے لیں, اتنی بڑی تعداد ہے. اور یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے آرفن بچوں کا, کہ جن کا آرفن بچوں کی بات میں خصوصی طور پہ اس لیے اس کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ آرفن بچوں کی بھی مختلف ہوتا ہے کہ ان کی ایج کہاں تک ہوتی ہے, اور آرفن بچہ جو ہے بچی ہے کیا اس کی ڈیفینیشن ہے پاکستان میں؟ آرفن جو ہم جس کو آرفن کو لیتے ہیں نا 4 سال کی عمر میں, 3 سال تک تو وہ فیڈ کر رہا ہوتا ہے, ماں کے ساتھ رہتا ہے, پھر 4 سال میں وہ اسکول میں چلا جاتا ہے تو اس کو ہم اڈاپٹ کر لیتے ہیں, اور پھر اس کو 18 ایئرس تک اس کو ہم سپورٹ کرتے رہتے ہیں, اور پھر اسکالرشپ کی تک بھی ہم اس کو سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں. اور میں بات کر رہا تھا کہ اس وقت جو ہے دنیا میں جو سب سے بڑا چیلنج ہے وہ آرفن بچوں کا ہے. اور یہ جو آرفن بچہ ہے نا, اس کی جو خاص بات یہ ہے, دیکھیں اس وقت ہمارے ملک میں بہت ساری ایسی ولنریبل کمیونٹیز ہیں کہ جن کی آواز ہے, لیکن آرفن بچے کی کوئی آواز نہیں ہے. سارے لوگ احتجاج کرتے ہیں, ٹرانسجینڈر احتجاج کرتے ہیں, اور ایسی کمیونٹیز ہیں جو معاشرے کی محروم نادار طبقات ہیں وہ جا کے احتجاج کرتے ہیں. لیکن آرفن بچہ ایک ایسا ہے کہ جس کی کوئی آواز نہیں, وہ کیسے احتجاج کرے گا؟ چھوٹا بچہ ہے, اس کی ماں ہے وہ پہلے سے بہت سارے مسائل کا شکار ہے, اس کا ہسبینڈ چلا گیا اس دنیا سے, تو اب اس کی آواز بننا چاہتے ہیں ہم بنیادی طور پہ. اور اس آواز بننے کے لیے الخدمت فاؤنڈیشن نے ملک بھر کے اندر ایک آرفن فیملی سپورٹ پروگرام کے نام سے ایک بڑا پروگرام شروع کیا ہے. اور ایک پروگرام وہ ہے جس کے تحت ہم ان بچوں کو گھروں کے اندر ان کی ماؤں کے ساتھ سپورٹ کرتے ہیں. ان کی تعداد 21,000 ہے جن کو ہم سپورٹ کر رہے ہیں. اور دوسرے بچے وہ ہیں کہ جن کو ہم اقامتی اداروں کے اندر, آغوش کے نام سے ہمارے ادارے ہیں, گھروں سے جن کے والدہ بھی فوت ہو گئی, والد بھی فوت ہو گیا, پھر ان کو گھروں سے اٹھاتے ہیں اور آرفن ایج ہومز کے اندر لے آتے ہیں, اور وہاں وہ پرماننٹ رہتے ہیں. وہاں ان کی لباس, خوراک, ان کی تعلیم, ان کی ساری کریکٹر بلڈنگ, ساری چیزوں کو ہم دیکھتے ہیں تاکہ وہ بڑے ہو کے ایک ایسی یوتھ بنے کہ جو اس ملک کے لیے, معاشرے کے لیے, سوسائٹی کے لیے جو ہے وہ مفید بن سکے. بالکل صحیح ہے. ہمارے ساتھ ڈاکٹر صاحب موجود ہیں, اور اگر میں بات کروں صوبیہ صاحبہ کی,
کیونکہ آپ بھی جو کام کر رہی ہیں، ذرا ہمارے ناظرین کے لیے بتا دیں کہ یہ اس نوعیت کے جو بچے ہیں یا بچیاں ہیں وہ ان کا یعنی پاکستان میں اسپیشلی اگر ہم بات کریں تو کتنا کس لیول پہ کام ہو رہا ہے اور یہ کس طرح کی بیماریاں ہیں اور کس طرح کی مشکلات جو ہیں وہ فیملی کو فیس کرنا پڑتی ہیں؟ First of all, thank you very much, 7 News, on the behalf of my special kids. میں اپنے خصوصی بچوں کی behalf پہ آپ کو thank you شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں کہ آپ نے ان کو بھی امپورٹنس دی، ان کو موقع دیا. یہ جو معذور بچے ہیں یا معذور افراد ہیں، خصوصی افراد جنہیں کہتے ہیں، دی آر دا موسٹ نیگلیکٹڈ آل اوور دا ورلڈ آلسو، اینڈ پاکستان میں تو بہت زیادہ. میرا جو کام ہے، اٹس آلموسٹ 26 years. I was 16 years old when I started on this. تب سے میں ان سے کام کر رہی ہوں. You can say میں نے اپنے فور فادرس کو دیکھا، اپنے پیرنٹس کو دیکھا، اور میری فیملی میں کوئی ڈسیبل نہیں ہے، بٹ اسٹل آپ کام کر رہی ہیں. جو خصوصی بچوں کی اگر میں بات کروں تو میں جن بچوں کے ساتھ کام کر رہی ہوں وہ بچے ہیں جن کو کوئی بھی ادارہ نہیں دیتا نا، جو ڈائپر پہ دے آر آن ڈائپر اور ملٹیپل ڈسیبلٹیز ہیں. ملٹیپل ڈسیبلٹی ڈائپر پہ یعنی بالکل بیڈ پہ بیڈ ریڈن ہیں. اور ان میں سے سی پی چائلڈ ایسے بچے ہیں سیریبرل پیلسی جسے کہتے ہیں، جو مطلب دماغ کا بچوں کا کالج کہتے ہیں، دماغی کالج بچوں کا. وہ بچے جن میں سینسز ٹھیک ہیں لائک اسٹیفن ہاکنس، تو ہم نے ان کو بیڈ پہ ٹیچر پرووائڈ کیا. مے بی آئی ایم رانگ، بٹ آئی تھنک میرا خیال ہے کہ ابھی تک جتنا بھی میں نے ریسرچ کیا پاکستان میں، تو اسٹیپ اینڈ کیور پہلا اسکول ہوگا جو بیڈ پہ ٹیچر لے رہا ہے. آئی ایم ناٹ شیور 100%، بٹ آئی تھنک ابھی تک میں نے ایسا اور کوئی ادارہ نہیں دیکھا جو بیڈ پہ ہی ٹیچر لے رہا ہے. ون تھنگ. سیکنڈلی، ہمارا جو کام ہے وہ یہ نہیں ہے کہ بس بچوں کو پڑھایا، ان کو کھانا دیا، دیٹس آل. میرے پاس ایسے بچے ہیں جو ورلڈ چیمپئن ہیں، باسکٹ بال ورلڈ چیمپئن ہیں، سوئمنگ ورلڈ چیمپئن ہیں اور گولڈ میڈلسٹ ہیں. اینڈ ناؤ دے آر سرونگ اسپیشل چلڈرن. میرے پاس ایک ہیئرنگ امپیئرڈ بچی ہے جو ورلڈ چیمپئن ہے باسکٹ بال میں، اور اب وہ میرے ساتھ ایز اے ٹیچر کام کرتی ہے. اچھا صوبیہ صاحبہ، آپ نے جیسے بات کی کہ آپ ٹیچر پرووائڈ کر رہے ہیں، وہ ورلڈ چیمپئنس ہیں، لیکن عمومی طور پر سوسائٹی میں اگر بچے میں کوئی ڈسیبلٹی ہے یا وہ اس طرح کی بیماریوں سے سفر کر رہا ہو تو بہت کم لوگ سمجھ پاتے ہیں، یہاں تک کہ عام کیسز میں پیرنٹس بھی شاید نہیں سمجھ پاتے کہ ان کے بچے میں اور کوئی ایسی خاصیت ہوگی کہ جس پر وہ کام کر سکتے ہیں. تو کیا آپ کو اس طرح کے چیلنجز کا بھی سامنا ہے؟ کیا سوسائٹی ان بچوں کو وہ موقع دیتی ہے کہ وہ اپنی صلاحیتوں کو سامنے لا سکیں؟ We have to fight for that. First of all تو یہ کہ ہم لوگ، ہماری ٹیم، ہمیں ان بچوں میں ہائیسٹ پوٹینشیل، پاکستان میں تو نارمل بچے کا ہائیسٹ پوٹینشیل نہیں کوئی فائنڈ آؤٹ کر سکتے، تو پھر اسپیشل بچہ تھا. ایون مینی آف دا us doesn't know کہ ہمارا موسٹ ویکسٹ ایریا کون سا ہے، اسٹرانگسٹ. تو اس میں یہ کہ اسٹرگل بہت ہے، بہت ہارڈ ورک ہے، فائٹ ہے ایک طرح سے. لیکن لوگ کیسے اپروچ کیسے کرتے ہیں آپ کو، یعنی لوگوں کو کیسے پتہ چلتا ہے؟ بیسیکلی آئی ایم بیہیویئر کنسلٹنٹ. آئی سرو پاک آرمی فار 15 years. ایک ڈپارٹمنٹ ہے سیالکوٹ میں بیہیویئر موڈیفکیشن کلینک، وہ پاکستان کا پہلا بیہیویئر موڈیفکیشن کلینک ہے، وہ بھی میں نے ڈیولپ. لیکن وہ صرف پاک آرمی ہی اس کو رن کریے یا اوور آل؟ ان کو پاک آرمی اس وقت 28 ایسے ادارے چلا رہی ہے. لیکن اس میں بھی ڈیورنگ مائی سروس نا میں نے دیکھا کہ پاکستان میں وہ والا ادارہ ایسا نہیں ہے جو ان کو لے. اور اس ایٹ دیٹ ٹائم مجھے بڑی تکلیف ہوتی تھی جب میں ان کو نو کرتی ہوں. سو آئی ایم لیونگ ود دیم. ہمارا جو ہے یہ 5 story بلڈنگ ہے، میں ان کے ساتھ ہی رہتی ہوں کیونکہ میرے پاس بچیاں ایسی ہیں، سوری ٹو سے یہ ایک ایسی بات ہے جو آئی تھنک کہ ہمیں اس پہ بہت غور کرنے کی ضرورت ہے. میرے پاس بچیاں ڈسیبل مینٹلی ریٹارڈیڈ آ رہی ہیں، موسٹلی دے آر abused and misused on the roads. So we take them, ان کا ایگزامینیشن کرواتے ہیں، اس کے بعد جو بھی ہوتا ہے. تو کیا یہ فیملی ممبرز آپ تک لے کر آتے ہیں ان بچوں کو، آپ فائنڈ آؤٹ کرتے ہیں، آرگنائزیشنز آپ تک لاتی ہیں؟ اگر مزید لوگ آپ تک آنا چاہیں تو کیا راستہ کیا ہے اس کا؟ They can directly come to the center. Mostly یہ کہ جیسے کائنات تھی، وہ جو زینب کیس میں کائنات بچی وہ بچی تھی نا، تو وہ ڈاکٹرز نے ہی میرے ساتھ ریفر کیا بیکاز اس کی کنڈیشن ایسی تھی کہ وہ جب شی گاٹ فکس، اس کی این جی ٹیوب میں نے ہی ریموو کی، ہمارے ہی سینٹر میں اس کی این جی ٹیوب ریموو ہوئی، اس نے اورل لینا شروع کیا. ناؤ شی از فائن، شی از ایٹ ہوم. اب جو ہو چکا ہے وہ تو نہیں کر، اس پہ تو کچھ نہیں کیا جائے. بالکل دوبارہ آپ کی طرف آئیں گے جی. بڑی یہی اصل انسانیت کی خدمت ہی ہمارا جو اسپیشلی اگر ہم رمضان کی بات کریں، احساس کی بات کریں، اگر ہم نے پہلا عشرہ ہم نے دیکھا جس میں رحمت کی بات کریں، اب مغفرت کی بات کریں. ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں
ڈاکٹر عرفان علی. اور ڈاکٹر صاحب کیونکہ ایک ایسے شعبے سے ہیں وہ بہت ہی ریلیونٹ شعبہ ہے اور اسپیشلی رمضان میں تو بہت زیادہ ریلیونٹ ہو جاتا ہے. سحر و افطار میں کیونکہ عموماً لوگ یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ کیا کھانا چاہیے کیا پینا چاہیے, کیونکہ پاکستان میں ایک تو ملاوٹ کا بہت بڑا ایشو ہے, اور پھر دوسری بات ہے کہ آپ بہت ہی ریلیونٹ اس لیے ہے, میں کہنا سمجھتا ہوں کہ اب جگر کا مسئلہ ہر دوسرا اس وقت فیس کر رہا ہے, یعنی روزے دار کوئی بھی ہو مختلف طرح کی بیماریاں ضرور پیدا, اور اس پہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہمارے ہاں جو روزہ دار ہیں اسپیشلی بچوں کو, بڑوں کو, بزرگوں کو کھانے پینے میں کیا احتیاط کرنی چاہیے اور کس طرح کے مریض آج کل آپ کے پاس آ رہے ہیں؟ سب سے پہلے تو میں 7 نیوز کا بڑا مشکور ہوں کہ انہوں نے مجھے اس پروگرام میں بلایا. جو رمضان میں ایک افادیت ہے پوری دنیا میں, جو نبی کریم حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں 1400 سال پہلے بتایا. رمضان کا کنسیپٹ جو اسلام نے دیا, ماڈرن سائنس میں اس کو انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ کے نام سے جانا جاتا ہے. یعنی کہ اب ریسرچ کے مطابق انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ ایک ایسی چیز ہے جو کہ بہت سی بیماریوں کا علاج ہے. پہلے تو ہم سمجھتے تھے ویٹ لاس کرنی ہے, انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ ویٹ لاس یہ کیوریٹو ہے, بٹ یہ تو مینجمنٹ ہے, ٹریٹمنٹ ہے. جس طرح اگر میں بات کروں نان الکوہلک فیٹی لیور ڈیزیز ہے جسے عموماً عام زبان میں جگر کی چربی کہا جاتا ہے, جو ٹائپ 2 ڈائبٹیز ہے جو موٹاپے کی وجہ سے ہوتی ہے, اس میں انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ جو ہے آپ کا ویٹ لاس کرتی ہے اور ڈائریکٹلی آپ کی بیماری ٹھیک کرتی ہے. مگر ہم رمضان میں جو ہمارا ایٹنگ ہیبٹ ہے, ہم ساری جو انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ یا رمضان کی جو افادیت اور روح ہے اس کا بالکل ستیہ ناش کر دیتے ہیں جس طرح ہم لوگ کھانا کھاتے ہیں. عموماً ہمارے پاس جو مریض آتے ہیں آج کل رمضان میں 2 قسم کے مریض ہوتے ہیں, جن کو واقعی معدے کا پہلے سے مسئلہ چل رہا ہوتا ہے اور رمضان میں یہ مسئلہ زیادہ ہو جاتا ہے, اور یہ جن کو صرف رمضان میں معدے کا مسئلہ ہوتا ہے. اور اس کی سب سے بڑی وجہ ہماری ایٹنگ ہیبٹس ہیں کہ رمضان میں ہماری جو ایکٹیویٹی ہے وہ لمیٹیڈ ہو جاتی ہے, کھانا پینا ہمارا بہت بہت زیادہ ہو جاتا ہے, اور کنٹینٹ آف فوڈ جو ہم بیسیکلی کھاتے ہیں بہت زیادہ. کچھ لوگوں کی عادت بن جاتی ہے کہ افطار کرتے ہیں اس کے بعد کہتے ہیں جی بس میں سونے لگا ہوں, ریسٹ کرتے ہیں, صبح سحری پوری رات جاگتے ہیں اور پھر ہو سکتا ہے کہ پھر وہ سحری کے بعد پھر سو جاتے ہیں. تو اس طرح کے لوگوں کو, یعنی ٹھیک ہے ایک تو روزے کا مقصد تو کچھ اور ہے, لیکن پھر وہ سمجھتے ہیں کہ کئی لوگوں کو صبح اٹھ کر مختلف طرح کی بیماریاں, ہارٹ اٹیکس بہت زیادہ ہو رہے ہیں. کیا آپ سمجھتے ہیں؟ بیسیکلی کسی بھی کھانے کے بعد ریکمینڈڈ ہے کہ آپ کے کھانے اور سونے میں 3 گھنٹے کا گیپ ہونا چاہیے. رمضان میں یہ بہت زیادہ ٹف ہو جاتا ہے. اس کی ریزن یہ ہے کہ ہم سحری کرتے ہیں, سحری کے بعد نماز پڑھتے ہیں, پھر اٹس امپاسبل کہ وہ 3 گھنٹے تک جاگے اور پھر سوئے. تو اس میں ہم یہ کہتے ہیں کہ سحری کریں, سحری کے لیے تھوڑا جلدی اٹھ جائیں. یہ جو ہوتا ہے نا لاسٹ 20-25 منٹ میں جلدی جلدی سحری کر لی, پیٹ آپ نے بڑھ لیا, نماز پہ فوراً سو گئے, یہ ڈیفینیٹلی بگننگ ہے تمام بیماریوں کا. اس سے آپ کو گیس کا مسئلہ بھی ہوگا, اس سے آپ کو ریگر جو معدے کی تیزابیت ہوتی ہے, اس سے کچھ لوگوں کو صبح اٹھتے ساتھ نوزیا اور بہت سے لوگوں کو الٹی ہو جاتی ہے صبح اٹھ کے. اس کی سب سے بڑی ریزن یہ ہے کہ تو کھاتے بہت جلدی ہیں سحری سے پہلے, پھر فوراً سے سو جاتے ہیں. تو ابھی جو رمضان ہے اس میں کس طرح کی بیماریاں زیادہ ہو سکتی ہیں معدے کی یا جگر کی, اور کیسے بچ سکتے ہیں؟ سب سے جو کامن مسئلہ ہے نا اس وقت جو رمضان میں ایگریویٹ ہو جاتا ہے, قبض کا مسئلہ, کہ کانسٹیپیشن پیشنٹ آتے ہیں کہ ہم بالکل ٹھیک تھے, جن کو پہلے کانسٹیپیشن ہے ان کو سیویئر ہو جاتی ہے. کانسٹیپیشن کی سب سے بڑی ریزن یہ ہے کہ عموماً عام دنوں میں ہم دن میں 4-5 دفعہ کچھ نہ کچھ لے رہے ہوتے ہیں, پانی کا استعمال بہت زیادہ ہوتا ہے, کسی نہ کسی طرح روٹی, فائبر, سبزی وغیرہ کا ہم انٹیک کرتے ہیں. رمضان میں ایک تو ہم 2 ٹائم کھانا کھاتے ہیں, واٹر انٹیک بہت کم ہو جاتا ہے, اور جو ہمارا فوڈ کانٹینٹ ہے اس میں فائبر بہت ختم ہو جاتا ہے. یعنی سموسے, پکوڑے, ان تمام چیزوں میں چاٹ, اس میں کوئی فائبر شامل نہیں ہوتے, جس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے ہمارے جو قبض کا مسئلہ وہ ایگریویٹ ہو جاتا ہے. پھر جو پانی پینے کا سٹائل ہمارا بڑا خراب ہوتا ہے. سحری کے ٹائم ہم 1-2 گلاس پاتے ہیں, افطاری پہ بہت زیادہ پانی پی لیتے ہیں, یعنی افطاری سے سحری کے دوران ہمارا واٹر انٹیک ہوتا نہیں ہے. اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ ہمیں کانسٹیپیشن ہوتی ہے. سیکنڈ جو بہت بڑی ریزن, سیکنڈ جو بہت بڑا مسئلہ ہمارے پاس جو آتے ہیں وہ معدے کی جلن اور تیزابیت وغیرہ کے ساتھ آتے ہیں. یہ پھر انڈائریکٹلی ریلیٹڈ ہے ہمارے کھانے پینے کے ساتھ, کہ ہم جو تلی ہوئی چیزیں لیتے ہیں, کولڈ ڈرنکس لیتے ہیں, چائے لیتے ہیں, یعنی وہ تمام چیزیں جو عموماً عام دنوں میں تو شاید ہم 24 گھنٹوں میں لیں, رمضان میں افطار کے ٹائم پہ ہم وہ تمام چیزیں لیتے ہیں جو ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی آپ کی تیزابیت زیادہ کر دیتے ہیں, جس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے افطار کرنے کے بعد ہمارا پیٹ پھول جاتا ہے, کام ہم سے نہیں ہوتا, سستی. عموماً آپ دیکھیں گے لوگ افطار سے پہلے تھوڑا فریش ہوتے ہیں, افطار کرنے کے بعد وہ سستی یا لیزینس ان کو محسوس ہوتی ہے, جسٹ بیکاز آف دس کہ وہ جو ہمارے ایٹنگ ہیبٹ ہے. پھر ایک بہت اہم بات جو یہاں میں ویورز کو بتانا چاہتا ہوں کہ رمضان میں جب آپ کھانا کھاتے ہیں تو تھوڑا بھوک رکھ کے یا تھوڑا آہستہ آہستہ کھائیں. اس بات کو سینس کرنے میں کہ میرا پیٹ بھر گیا ہے ہمارا برین 20 to 30 منٹس لیتا ہے, یعنی 20 سے 30 منٹ بعد برین کو یہ پتہ لگتا ہے کہ اب ہمارا اسٹمک فل ہے, اب کھانا بس کر دینا چاہیے. لیکن سحری کے ٹائم پہ ہم اتنی جلدی میں ہوتے ہیں, 10 منٹ میں جو کچھ ہم پیٹ میں ڈال سکتے ہیں وہ ڈال دیتے ہیں, اور اس کا پھر سارا جو آفٹر افیکٹس ہے سارا دن چلتا رہتا ہے. اور اس کے بعد ہم کہتے ہیں کہ ہماری طبیعت خاصی خراب ہے, روزہ رکھنا خاصا مشکل ہو رہا ہے ہمیں, اور کافی پرابلمز آ رہی ہیں. بات چیت کا سلسلہ آپ سے جاری رہے گا. یہاں پر لیں گے ایک مختصر سی بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں.